ऑडियंस वेलकम टू वी पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज दरवेश। पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, नवाज शरीफ साहब की जो इनाग्रेशन है वो अगले हफ्ते होने जा रही है और बहुत सारे चैलेंजेस अभी से नजर आ रहे हैं जो कि देखते हैं किस तरह वो डील करेंगे। तो देखते हैं कि नया पाकिस्तान जो है, इमरान खान का नया पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो नया पाकिस्तान है वो कैसा होगा, जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरह इनकाउंटर करेंगे। सब में बड़ा जो चैलेंज इसके ऊपर वो बड़ा इंफेसाइज करने की इलेक्ट्रिसिटी। शहबाज शरीफ साहब ने तो खैर बड़े बड़े वादे किए, जिसको उन्होंने कहा कि जी वो जोर खिताबत में वो ये बातें कहेगा और जोश खिताबत में ये बातें कहेगा। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी वो इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 इस वक्त जो है नजर आ रहा है उनका, उसको वो काउंटर करेंगे। और जिसके अंदर बहुत सारी बातें बैक एंड फोर्थ हो रही हैं। कुछ उन्होंने ऐसे बयान भी दिए कि जिससे थोड़ा सा लोगों को जो दूसरे सूबे हैं उनको फील हुआ कि जी ये पंजाब के वजीर आजम बन के आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बन के आ रहे हैं। जो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स थी और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की, जिसमें कराची को थोड़ा सा टारगेट किया उन्होंने कि जी कराची को ज्यादती जो हो रही है वो पंजाब के साथ हो रही है, इस तरह की बातें। बहरहाल इस पर बात करेंगे। तालिबान का जो चैलेंज है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है, और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है और जो खुदकश हमले हैं और जो धमाके हैं उससे पूरा मुल्क परेशान है। सेक्टेरियन अटैक्स भी जो है उसी का एक हिस्सा है। उसको वो किस तरह इनकाउंटर करेंगे, क्योंकि तालिबान ने अब जो है निगोसिएशन की जो ऑफर की थी उससे वो बैकआउट हो गए जब से जो है एक ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें वलीउर रहमान जो कि उनके सेकंड इन कमांड थे वो मारे गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है उसने इस बात को रद्द कर दिया है कि जी डीएनए, यानी कि जब रेप होता है या जना बिल जब्र होता है उसमें जो है डीएनए का जो एविडेंस है वो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी एविडेंस वही 4 गवाह चाहिए होंगे, वही जो पुराना निज़ाम और जो पुराना उसूल के 4 गवाह चाहिए होंगे। और अगर 4 गवाह नहीं ला सकते तो फिर बहरहाल उस औरत के अपने ऊपर चल सकता है वो केस, तो जना का केस चल सकता है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, रियाज हक साहब, अली समंदर साहब। समंदर साहब, नवाज शरीफ साहब की इनॉग्रेशन होने जा रही है, क्या होगा नया पाकिस्तान, नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान होगा वो जो वजीर आजम बनेंगे तीसरी दफा, तो कैसा देख रहे हैं आप? और ये चैलेंजेस इसमें इलेक्ट्रिसिटी और तालिबान इशू जो बहुत बड़े चैलेंज नजर आ रहे हैं उसको किस तरह इनकाउंटर करेंगे? और उनकी जो तकरीर उन्होंने की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी पंजाब वालों ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो है फैसला जज्बात से किया और सो एंड सो फॉर्थ। तो जरा बताइए इसके ऊपर। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा था कि ये जो है पंजाब ने सोच समझ के फैसला किया और जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है जज्बाती तौर पर फैसला हुआ, दरअसल उससे पहले बहुत सोशल मीडिया पे ये बात चली जिसमें कहा गया कि साहब ये पाकिस्तान में पठान ही हैं वाहिद जो कि देखते हैं कि भाई हुकूमत ने कैसा काम कारकर्दगी कैसी दिखाई, और फिर उसके बाद जो है वो एक तरीके से उसका रद्द अमल के तौर पे मैं देखता हूँ। और मैं ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देता कि कोई वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल की गहराइयों से ये बात कह रहे थे। हालांकि जो है वो मतलब ये तो कहेंगे वो लेकिन बात। एक बात मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा ये कहा जा रहा था कि वो तब्दील हो गए, नए नवाज शरीफ हैं। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तो ये जो है देखेंगे जब वो आएंगे और आने के बाद जिस तरह की बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि नवाज़ शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते हैं और बनने जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है, इस वजह से वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है बनने जा रहे हैं। चुनांचे उनको ये ज़रा संभल के जो है कदम उठाना होगा और बाकी लोगों को अपने साथ ले कर चलना होगा। वो इस तरह की जो है वो बातें नहीं कर सकते कि इस दूसरे के ख़िलाफ़ और फलाना के ख़िलाफ़, क्योंकि गो के पंजाब ने उनको जो है बुनियादी तौर पे एतमाद में लिया है, लेकिन बनने जा रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। और उम्मीद उनसे जो है वो यही है कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। और वो ऐसे चंद एक जो बयान आ रहे हैं उससे आपको लग रहा है कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए सोचने को तैयार हैं? ये थोड़ा सा कब्ल वक्त है ये बातें जो है वो कहना, लेकिन जो है मुझे ताज्जुब ये है कि बार बार जो है वो बिजली की तरफ जो है वो ज़्यादा वो है। और मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अमन आमा जो है उसको कायम करना, और उस सिलसिले में जो है नई हुकूमत को सबसे पहले जो है पेशरफ्त करनी चाहिए। मतलब ये ज़ाहिर बात है कि बिजली भी बहुत अहम चीज़ है, लेकिन जो है जान ज़ाहिर बात है कि उससे भी पहले। रियाज साहब, आप सेम सवाल आपकी तरफ, क्या समझते हैं आप? लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का अगर ये एक आइसोलेटेड बयान होता कि भाई पंजाब ने सोच समझ के फ़ैसला किया और पख्तूनख्वा में उन्होंने
जज्बाती फैसला किया, तो ये समझने का ठीक है, कोई बात नहीं, कभी आदमी से स्लिप हो जाती है। लेकिन और बहुत से इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि पहले इन्होंने ही एक नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग का, और उसके बाद फिर इनका जो फोकस रहा ज़्यादातर पंजाब ही पे रहा। अभी जो वोट इन्हें मिले हैं वो ज़्यादातर पंजाब ही में मिले हैं, उसी की वजह से ये इतनी हेवी मैंडेट। और बहुत से लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये तो एक्सपेक्टेड था कि इनको ये सबसे ज़्यादा वोट सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो एक्चुअल साइज ऑफ विक्ट्री है इनका, दैट इज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। और उसमें कुछ सवालात ये उठ रहे हैं, यहाँ तक लोगों का कहना है कि ये जो जाग पंजाबी जाग का नारा है, ये आम पंजाबियों के लिए नहीं था, बल्कि ये जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के लिए था, ताकि वो तो उस पर तो फौज के लिए भी होना हाँ, चाहिए। तो वो इनको मैनिपुलेट करें ताकि इलेक्शंस वगैरह को, ताकि इनको जो मैंडेट मिलना था उससे कहीं ज़्यादा इनको मैंडेट मिल जाए, वोट्स मिल जाएं। तो ये इस बात का काफ़ी लोगों में शक व शुबहात हैं इसके बारे में। अच्छा, आपको लग रहा है नवाज शरीफ 10 साल पुराना, यानी कि जिस वक्त वो गए थे बाहर, पुराने वजीर आजम जब थे पिछली दफ़ा, उस वक्त के नवाज शरीफ और आज के नवाज शरीफ में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ये सही कहा इन्होंने, क़ब्ल अज़ वक्त है ये कहना, लेकिन इंडिकेशंस जो हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं लग रही जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी ये है कि जो उनकी कैबिनेट है वो देख लें, जो पावरफुल पोजीशन सब अपने इन्होंने जो अपने भाई को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी है, सीएम पंजाब की। उसके अलावा कैबिनेट में जनाब जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो वज़ीर ख़जाना बनाया है वो इनका समधी है। तो ये सब आपस में ये मिल बांट रहे हैं, इसमें मेरिटोक्रेसी का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, तो आप ये समझ कि मेरिट की बेस पे फैसले नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं हो रहा है। दूसरे ये कि अब ये जो पावर का प्रॉब्लम है, पावर के बारे में जरा बताएं, बड़ा जो सीरियस क्राइसिस है, क्योंकि कहते हैं जी मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, पावर है। वो लॉ एंड ऑर्डर कभी भी, यानी कि तालिबान इशू को प्रायोरिटी नंबर 1 ही मान रहे हैं। अहम चीज़ों कहना है जी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही वो बात की चले जा रहे हैं, तो जरा इसके बारे में बताइए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में भी जो बात, जो सही बात करने की वो नहीं हो रही है अब भी। अब मसलन आजकल ये हो रहा है, अगर आप देखें जो हकीकत क्या है इस वक्त, कि तकरीबन 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है और सिर्फ 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और 17,000 डिमांड है। तो सिर्फ 50% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है और 7,000 मेगावाट की शॉर्टेज है उस वजह से इस वक्त। साथ साथ आप ये भी देखें कि जो IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उनको रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रहे हैं। अभी मैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इनके जो प्रॉफिट्स हैं, दे हैव रिजन फ्रॉम समवेयर फ्रॉम 36% टू 58%। ये पर ईयर है? हाँ, और ईयर ओवर ईयर। और साथ साथ ये कि रिकॉर्ड लोड शेडिंग भी हो रही है। एक तरफ IPP रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहे हैं, साथ साथ रिकॉर्ड लोड शेडिंग भी हो रही है। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि मालूम ये हुआ कि इनके जो IPP कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 1990s में, और ये साइन हुए थे बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे उस वक्त इन्होंने इनसे बहुत सारी बड़े जेनरस टर्म्स ऑफर की थी इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, और उन टर्म्स में ये था कि इनकी जो भी कॉस्ट होगी उसके ऊपर से मज़ीद 10 to 15% प्रॉफिट्स इनको गारंटीड होगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी ये कि जो कुछ ये कर्जे लेंगे उसके लिए उसका इंटरेस्ट जो है वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे करेगी। तो अब ये खूब बिल करते रहते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा, जब चल गया मामला, उस ज़माने में शुरू में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए कि $10 का एक बैरल था तेल का। अब जो है $100 अ बैरल हो गया तेल। उन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ लगाए, जो कि जल्दी से बन सकते थे उनके, और वो बड़े इनएफिशिएंट ऑयल फायर्ड प्लांट्स हैं। तो अब उनकी कॉस्ट जो ऑल ऑफ अ सडन बहुत बढ़ गई। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर कोई फ्यूल एफिशिएंसी को कोई क्लॉज नहीं है, उनको कहीं भी इंसेंटिव नहीं दिया गया कि वो उनकी किसी तरह जो है लोएस्ट पॉसिबल फ्यूल कॉस्ट यूज़ करें। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो तो अपना पैसे बना रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट किया जाए और ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं कि उनकी जो कॉस्ट है ना वो कम हो, ताकि जो सब्सिडीज़ हैं, अब तकरीबन जब से ये आए हैं तकरीबन $1.5 बिलियन साल, पिछले 5 साल में $2 बिलियन तक सब्सिडीज उनको दी जा रही हैं। उसके अलावा $3.5 बिलियन डेट अस्यूम कर लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनका
IPPs کا. تو ان کے تو مزے آ گئے. اس میں ان کا انٹرسٹ بھی شامل ہے. اس میں مسئلہ ایک یہ کہ جو مجھے پسند نہیں آ رہی بات کہ یہ جو نشاط کے بڑے جو مالک ہیں منشا صاحب, نشاط بھی ایک IPP ہے جو بہت پیسہ میاں منشا صاحب. ہاں میاں منشا ان کے بڑے دوست ہیں میاں صاحب کے. ہاں میاں نواز شریف صاحب انہی کے زمانے میں میاں منشا. اور اب جناب جو انہوں نے جو پاور کا پرابلم کرائسس سالو کرنے کے لیے کونسل بنائی اس میں بھی وہ موجود ہیں اور بڑے قریبی ایڈوائزرز میں سے ہیں. یہ وہ صاحب ہیں جن کو انہوں نے جب پرائیویٹائزیشن ہو رہا تھا اس زمانے میں اصول یہ بنایا تھا انہوں نے کہ جس سے جو چھینی گئی تھی جو چیز اس کو پہلا حق ہوگا خریدنے کا. مسلم کمرشل بینک جو تھی وہ ایکچولی آدم جیز کی تھی جو آدم جیز سے گورنمنٹ نے چھینی تھی. تو اصول یہ تھا کہ بھائی ان کو سب سے پہلے فرسٹ پرائیورٹی ہوگی وہ خریدنا چاہیے. وہ خریدنا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں دی, بجائے اس کے انہوں نے منشا صاحب کو دے دی. یہ میاں صاحب کے دور میں اور منشا صاحب کو دینے سے کیا فائدہ ہوا کہ MCB کے شیئرز جو ہے نا اس زمانے میں جب پرائیویٹائزیشن ہوا ایک دم شیئرز اوپر گئے, کاسٹ وغیرہ کم ہوئی, پروفٹس بڑھے. تو اب جو ہے وہ بلینئر اسی لیے بنے, ان کا صرف جو MCB کا اسٹاک ہے وہ $1 بلین ورتھ ہو گیا ایک دم. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ان کو بھرتے رہیں گے یا ملک کے مسائل حل کریں گے. تو یہ ان کا بڑا چیلنج ہے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو میاں منشا صاحب جو ہیں وہ تو ان کے بڑے قریبی دوست بھی رہے اور ان کو نوازا بھی ہے. میاں منشا صاحب جو ہیں وہ بنے بھی میاں نواز کے ہی دور میں ہیں. اس سے پہلے میاں منشا صاحب جو ہیں 80s میں نہیں تھے, ان کے پاس جو ٹیکسٹائل وغیرہ تھی نشاط ٹیکسٹائل, لیکن جو بینکس کی وجہ سے اصل جو بینکنگ میں ان کو اس وقت میاں منشا صاحب جو 10 ریچسٹ لوگ ہیں اس میں دوسرے نمبر پر ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تو بات کلیئر ہوگی. لیکن آپ سے ایک سوال ہے, یہ جو کانٹریکٹس ہیں مشرف صاحب کے دور میں کیوں ری نیگوشیٹ کیے گئے؟ مشرف صاحب کے دور میں بھی اتنا سیریس پرابلم نہیں تھا کیونکہ ہوا یہ کہ $10 سے $16-18 آئل کی پرائس ہو گئی تھی, تو وہ بھی اتنی ارجنسی نہیں تھی اس میں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے تیل کی قیمت $100 جب بیرل پہنچی ہے, جب اس نے ٹیک اوور کیا ہے زرداری تو $150. زرداری صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا, زرداری صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا, بس ہر سال وہ پیسے دیتے رہے انہیں, 2 بلین دے دیا, 1 بلین دے دیا ڈالرز میں. کانٹریکٹ انہی کے زمانے میں اور کانٹریکٹس وغیرہ کوئی نیگوش. تو فنڈامنٹل جو ایشو ہے اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. میں نے پہلے پڑھی اس میں ایک چیز ہے کہ اگر اس کو ان کو وہ کیا گیا تو انٹرنیشنل کورٹ میں بات جا سکتی ہے, اور وہ ایسے ہے کہ وہ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے پاکستانی حکومت کی بھی. دیکھیں دنیا میں ری نیگوشیشن انکامن نہیں ہے. ابھی جو ایک گریک ڈیٹ تھا اس میں یورپین یونین نے فورس کیا ڈیٹرز کو کہ وہ ری نیگوشیٹ کریں ڈیٹ کو اپنے, کیونکہ جب سسٹینیبل نہیں رہتا اب یہ کتنے دن چلے گا. بھائی اصل مقصد جو ہے انڈسٹری کا پروفٹ بنانا تو ہے, شیئر ہولڈرز کی ریسپانسبل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے آلسو ہیو ٹو سرو دیئر کسٹمرز. یہ کسٹمرز کو سرو نہیں کر رہے ہیں, صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, تو یہ کتنے دن چلے گا؟ یہ تو انسسٹینیبل سچویشن, اور پورا ملک اس کی وجہ سے ہرٹ کر, پورا ملک ہرٹ, اکانومی تباہ ہو گئی ہے, انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, فیصل آباد کی انڈسٹری, کراچی کی انڈسٹری بھی تباہ ہو رہی ہے. تو بھی اتنے ٹف ڈیسیژنز. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف میں اتنی جرأت ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لیں اور اپنی ذاتیات سے آگے بڑھ کے بات کریں. نئے نواز شریف کو کیسے دیکھ رہے ہیں سواز صاحب؟ ریاض صاحب نے تو پورا جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور میاں منشا اور یہ حقیقت بھی ہے. بھائی چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ, خود وزیر اعظم, سمدھی جو ہے وزیر خزانہ, یہ تو فیملی انٹرپرائز چل رہی ہے آج کل. ویسے آپ دیکھیں گے, خیر چھوڑیں. سب سے پہلے ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, اب آتے نواز شریف پہ ایک ہلکا سا پاور پہ ریاض صاحب نے بہت صحیح طرح سے نمبرز کے ساتھ لے آؤٹ کیا کہ دیکھو ہمارا ابھی یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے پاس جنریشن کیپیسٹی نہیں ہے. میں سلیکان ویلی میں بہت سارے لوگ, کبھی کبھی آپ بیٹھے ہوں یہاں پہ ڈائسپورا میں خاص طور پہ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کو سولر ہائیبریڈ کارز کرنی چاہیے اور سولر کرنا چاہیے اور کوئلہ بنانا چاہیے. اس میں میں پھر ایک سوال پوچھتا ہوں, میں پوچھتا ہوں قبلہ آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی انسٹالڈ کیپیسٹی کیا ہے اور پاکستان کا اس وقت پیک کنزمپشن کیا ہے؟ اگر یہ دو نمبرز آپ کو نہیں پتہ ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ نہیں پتہ ہے تو پھر آپ اسی پہ مجھ سے بات نہ کریں, کیونکہ جیسے ریاض صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس وقت ہمیں ابھی جنریشن شارٹ فال نہیں ہے. جنریشن شارٹ فال ہے, کیپیسٹی کی شارٹ فال نہیں, کیپیسٹی شارٹ فال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, مطلب بیسکلی انڈر لائن. اور اس میں میرے نزدیک آپ بڑے والے ایشو پہ آ رہے ہیں, یہ پاور کا جو ایشو ہے نا اس وقت اٹھ کے بیٹھ گیا ہے. اور میرے خیال سے یہ جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کہا نمبر 1 ایشو اس طرح سے بھی ہے کہ اس ایک ایشو میں آپ پاکستان کے سارے مسائل دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے,
اس میں فورن اور کارپوریٹ انٹرسٹ کی وجہ سے جو نیو لبرل پالیسیز اور ڈیلز انہوں نے سائن کیے ہیں، جیسے ریاض صاحب نے لسٹ کیا، وہ بھی ہیں. اس میں ریجنلزم تک کا معاملہ آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت لاہور والے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، لاہور والے اس وقت بڑے بڑبڑا رہے ہیں کہ یار ہمارے یہاں 18 گھنٹے کی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ، کراچی میں تو تقریباً ہو ہی نہیں رہی ہے، صرف 4-5 گھنٹے کی ہو رہی ہے. یہ کیا زیادتی ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اور یہ مطلب اس کے پیچھے پوری ہسٹری میں پڑھ رہے ہیں. مزے کی بات یہ اس کی اپنی پوری ایک ہسٹری ہے کہ KESC کو پرائیویٹائز کیا گیا، تو KESC جو ہے وہ ایک خاص طرح سے چل رہا ہے، اور اس پرائیویٹائزیشن ہے، اور اس میں پھر گارنٹیز بھی تھی نا کہ آپ پرائیویٹائز کریں گے تو ہم وابدہ اتنے کم از کم. لیکن وہ ساری ڈیلز جس طرح سے لکھی گئی ہیں، اور KESC نے جس طرح سے اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، وہ بھی بہت کوئی ریگولر طریقہ نہیں ہوا. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اس ایک ایشو میں آپ کو پاکستان کے سارے مسائل دکھیں گے. اور جیسے کہ ریاض صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا کہ اس میں پاور میں ایک مسئلہ نہیں ہے، صرف کرپشن مسئلہ نہیں ہے، صرف ڈیلز مسئلہ نہیں ہے، صرف مطلب ہر طرح کے مسئلے ہیں. اس میں جنریشن میں مسئلہ ہے، شارٹ فال ہونے والی ہے. ابھی تک ایک چیز سمجھ نہیں پا رہا ہوں، ریاض صاحب نے بھی کہا کہ مشرف صاحب کے دور میں اتنی بڑا مسئلہ نہیں تھا، زرداری صاحب نے اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ مجھے آدھا منٹ دیں. ہونے جا رہا ہے انفلیشن تو ہو رہا تھا آئل کا. سر یہی میں آپ سے عرض کرنے جا رہا تھا، یہ بات رہ گئی. ریاض صاحب نے کہا مشرف صاحب کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں ہے. میرے مطلب وہ فورسی نہیں کر رہے تھے، فیملی ریزنز یار، وہ فورسی کریں یا نہ کریں، فیملی ریزنز کی وجہ سے اس دور میں مشرف کے آخری 2 سال میں میرے 4 چکر لگے پاکستان کے، ٹھیک ہے نا. ونٹر میں دسمبر 2007 میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. جب سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ یہ بیٹھ کے مطلب اندھے کو بھی بیوقوف کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار جب گرمی آئے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور یہ مشرف کے چھوڑنے سے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے. 2007 میں آلریڈی بڑی انسرٹنٹی شروع ہو گئی تھی کیونکہ پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا. تو اس لیے یہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ یہ دکھ نہیں رہا تھا، یہ ہونے نہیں والا تھا، ٹھیک ہے نا. پرابلم اور مشرف صاحب کی ایک بڑی کریٹیک یہ بھی ہے کہ انہوں نے پھر لانگ ٹرم نہیں سوچا. زرداری صاحب اور PPP والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس سیٹ اپ کیے ہیں، اس کا فائدہ. مزے کی بات یہ PMLN والے بھی پچھلے 1 ہفتے میں انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کام تو کیا ہے لیکن اس کا ہمیں بعد میں پتہ لگے گا. وچ از ٹو ایڈمٹ کہ PPP والوں نے لانگ ٹرم سولوشنز کی بات کی ہے. اس وقت جو مسائل ہو رہے ہیں یٹ ٹو سی دیٹ اگین، لا اینڈ آرڈر پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اگین. نہیں میں صرف پاور کی بات کر رہا ہوں. یٹ ٹو سی دیٹ، رائٹ، یٹ ٹو سی دیٹ اس کے لانگ ٹرم فائدے ہوں گے، کیا ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اور PMLN والے جو آئیں گے اس اپنی جگہ پہ. سو یہ سارے مسائل اس وقت چل رہے ہیں. اور میرے خیال سے جیسے نواز شریف پہ بتائیں کہ آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں 10 سال پرانے میں اور اب؟ دیکھیے ابھی تک نواز شریف نے ایکچولی، اب ایک طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑا سیکھ گیا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا، پتہ لگے گا نا باہر بیٹھ کے اچھی باتیں. 1-2 شو پہلے میں نے بھی کہا تھا کہ ندیم فاروق پراچا اور لوگ سب نوٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم شروع میں باتیں بڑی اچھی کر رہا تھا، لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہا تھا، پازیٹیو نوائزز کر رہا تھا. لیکن پھر ایک دم سے اس نے ایک یہ جملہ کہہ دیا. اب اس جملے کو اگر آپ چاہیں تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے اس نے جس کو کہتے ہیں نادانی میں ایبسلیوٹلی نہیں وزیر اعظم الیکٹ ہو سر. دیکھیں لیکن پچھلے 2 ہفتے میں ہمارے ہر میجر لیڈر نے زرداری صاحب کے علاوہ نا کہ بھائی وہ ان کو مینڈیٹ پنجاب سے ملا ہے، لیکن جیسے آپ کیا وہ پنجاب کو سرو کریں گے سر؟ نہیں اس پہ آتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہر میجر لیڈر نے مے بی زرداری صاحب کو چھوڑ کے کوئی نہ کوئی انفارچونیٹ جو لفظ میں نے پچھلے ہفتے استعمال کیا تھا کامنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. عمران خان نے، الطاف حسین صاحب نے، سب نے کوئی نہ کوئی ایسا کامنٹ دیا جو آدمی سوچتا ہے یہ نہیں کہنا. ہماری لیڈرشپ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ، لیڈر ان کو پالش ہونے کی ضرورت ہے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ پہ اس وقت بڑا پریشر پڑا ہوا ہے. ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں کھینچا تانی چل رہی. زرداری صاحب تو عقل مندی کی بات کر رہے ہیں، چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. تو نہیں، زرداری نے ہمیشہ کہا پاکستان کھپے، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور صاف بات، مطلب لاشیں اٹھاتے وقت بھی انہوں نے پاکستان کھپے. رائٹ. اب اس کو آپ جس طرح سے بھی کہہ لیں، ان کا جو بھی بیک گراؤنڈ، لیکن ہم ایک اسٹیج پہ آئے ہیں ہماری ڈیموکریسی کا. آج بلکہ کل کیلنڈر کے حساب سے ایک بہت بڑا مائل اسٹون ہم نے کور کیا ہے کہ نئی اسمبلیز سوئر ان ہونا شروع ہوئی ہیں. ان کو نواز شریف صاحب کو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ان کا مینڈیٹ تو پنجاب سے آیا ہے. اب ہر پولیٹیشین یہ چاہتا ہے کہ بھائی کم از کم جو ووٹ مجھے پچھلی دفعہ ملے وہ تو مجھے اگلی دفعہ ضرور ملے نا. سو یہ ڈیموکریسی کی اپنی ٹیزنگ ٹربلز ہیں. اور اسی لحاظ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو میجورٹی، ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملتی، جیسے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید نہ ملے، تو ان کو کولیشن میں کام کرنا پڑتا ہے اور اپنے کولیشن پارٹنرز کی ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں. اب میرے خیال سے کیونکہ ان کا مینڈیٹ زیادہ بڑا ہے تو ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو،
لیکن ہوپ فلی یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کے اوپر جب پڑتی ہے تو پتہ لگ جائے. ڈیموکریسی کی ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے, جیسے امریکہ میں آپ دیکھیں نا, ٹرم لیمٹس کی وجہ سے امریکن پریزیڈنٹ کو خاص طور پہ دوسرے ٹرم میں اپنی لیگیسی کی سوچنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ ان کے ذہن میں کسی طرح سے آ جائے کہ یار ٹھیک ہے اب میں نواز شریف ہوں, اب میں واقعی لیڈر ہو گیا ہوں, میں اگلا اسٹیپ کیا لوں. صحیح. سمندر صاحب ذرا طالبان مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں. طالبان کا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ ابھی جو حالیہ ڈرون اٹیک جس میں طالبان کے سیکنڈ ان کمانڈ ولی الرحمان صاحب کو مار دیا گیا, اور انہوں نے اس کے رد عمل میں جو نیگوسیشن کی طالبان نے آفر کی تھی اس سے وہ بیک آؤٹ ہو گئے. اچھا, دونوں جو پارٹیز ہیں, ایک تو خیبر پختونخوا سب میں زیادہ افیکٹڈ پروونس ہے, پھر کراچی بھی کافی حد تک افیکٹڈ ہے. نواز شریف صاحب جو کہ پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے وزیر اعظم بننے جانے, وفاق میں حکومت بنائیں گے, اور عمران خان صاحب, یہ دو وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان سے ہمیشہ نیگوسیشن کی بات کرتے تھے, اور ان کے بعد ان کو اکیوز بھی کیا جاتا رہا کہ بھائی آپ یہ لوگ سافٹ ہیں, اور شاید یہ بات کسی حد تک درست بھی ہو کہ یہ لوگ طالبان پہ سافٹ ہیں اور یہ صرف نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب خیبر پختونخوا میں آ گئے ہیں جہاں پر طالبان کا بہرحال ایک اثر رسوخ ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وفاق میں آ گئے ہیں. تو اب یہ اس مسئلے کو کس طرح ڈیل کریں گے, اور یہ طالبان کا جو مسئلہ جو کہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اگر اس کے اوپر جو ہے کوئی سخت قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا, اور آرمی جو ہے وہ لگ رہا ہے بڑی کلیئر ہو گئی ہے. کیانی صاحب کے جو بیان ہے اور جو آرمی کا جو ڈاکٹرن ہے وہ ریوائز ہوا ہے, جس میں طالبان کو جو ہے اور یہ جو القاعدہ کہہ لیں جو مذہبی دہشت گرد ہیں ان کو نمبر 1 جو ہے تھریٹ کہا جا رہا ہے. کس طرح یہ چیز پلے آؤٹ ہوگی, پورے جو پاور آپ کا جو ہب ہے اس میں آرمی, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, ایک تو یہ اوپر سے طالبان سے, وہ تو ان کا تو بڑا سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ شریعہ نافذ کریں اور جو ہے وار آن ٹیرر سے نکلیں. نہیں, جو ہے شریعہ نافذ کرنے والی بات تو خیر اتنی اوپر نہیں ہے جتنی کہ یہ ہے کہ بھائی یہ وار آن ٹیرر سے جو ہے باہر نکلیں. ہاں, اب جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ آئیں گے اقتدار میں, ابھی سخر باتیں ہو رہی ہیں, ان کی جو ہے امریکی جو سفیر تھے ان سے جو ہے ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پوری چیز کو جو ہے وہ کیسے چلایا جائے گا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا اندر سے تو یہ پریشر جو ہے آئے گا کہ سب چیزیں رکیں, لیکن امریکہ کی دلچسپی ہے کہ اس جنگ کو جو ہے جاری رکھا جائے, اور اس طریقے سے جاری رکھا جائے جیسے کہ وہ ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے سراغ رسانی ہو اور آسمان سے جو ہے پھر بم جو ہے وہ برسیں. وہ ان کے حساب سے بالکل صحیح جا رہا ہے, جس میں انہوں نے چن کے جو لوگوں کو مارا ہے اور آئندہ بھی جو ہے وہ مارنا چاہتے ہیں اس طریقے سے. اب اس کے اندر پاکستان کی اپنی ایک معاشی صورتحال ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ننگی کیا نہائے اور کیا نچوڑے, کہ اب جو ہے وہ کس طریقے سے یعنی آپ کے پاس ہے تو کچھ ہے نہیں, آپ جو ہے وہ دوسروں کے اس پہ پل رہے ہیں آپ, تو اب آپ کیسے جو ہے سینہ بھلا کے آپ کہیں کہ جو ہے ہم تو اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اور فوج بھی جو ہے جبکہ وہ ایک طریقے سے اس کو بھی عادت ہو گئی ہے کہ پیسے جو ہے وہاں سے امریکہ سے جو ہے وہ آئیں, لیکن انہوں نے ووٹ اسی بنیاد پہ لیا ہے. ووٹ لیتے وقت انہوں نے سب نے یہ کہا تھا کہ جب ڈرون اٹیک کے خلاف اس کو بند کرائیں گے. تو کس طرح دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ووٹ ایک تو وہ ہوتا ہے آدمی جو کہ جا کے جو ہے ووٹ دیتا ہے, اس کا تو تھوڑی دیر کا کام ہے, اس کو تو پھر آپ مکھی کی طرح باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں آپ ہی. پھر وہ ہے ایک آدمی جو کہ ان کے خیالات رکھتا ہے اور ساتھ میں آ کے ایوان میں بیٹھا ہے آپ کے, وہ ہے آدمی جو کہ آپ کو صحیح معنوں میں مزاحمت جو ہے وہ پیش کرے گا اور آپ کی وہ یعنی ایک طریقے سے حکومت کے اندر وہ بغاوت کر سکتا ہے. جو آدمی جس نے ووٹ دیا اس کا کام ختم ہو گیا, وہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے, اس کا کیا کرنا ہے. لیکن جو آدمی جو ہے ساتھ میں آ گیا, آ کے بیٹھ گیا, وہ آپ کے جو ہے وہ یعنی کہ حصہ ہے آپ کی حکومت کا, وہ جو ہے اس سے آپ کو دیکھنا ہوگا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ایسے لوگ آگے بیٹھے ہیں جو کہ نظریاتی طور پہ طالبان کی آئیڈیالوجی سے کچھ حد تک اگری کرتے ہوں. نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, اور زیادہ تو وہاں پر ہیں جو ہے جو خیبر پختونخوا جو کہ اصل جو سارا وار تھیٹر ہے وہ تو وہ ہے نا, یہ وہاں پر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. اور ان کی پھر مرکز سے کیا ہوتی ہے بات چیت, کس طرح کی جو مزاحمت ہوتی ہے, ان کی فوج سے جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے, جو ہے متصادم ہوتے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے طالبان آفینسو پہ جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی جو کچھ جو حملے انہوں نے کیے ہیں جس میں یا ان کے ایفیلیٹڈ جو گروپس ہیں جو کر رہے ہیں, پشاور میں بھی دھماکہ کیا, کراچی میں بھی دھماکے ہوئے, اور لوگ مطلب وہ لگ رہا ہے اب وہ آفینسو پہ جا سکتے ہیں. ہاں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کہ الیکشن کے درمیان میں تھوڑا سا جو ہے الیکشن کے درمیان تھوڑا سا نہیں ہوا, الیکشن میں بھی انہوں نے الیکشن میں ہوا لیکن کے بڑے لوگ مارے, وہ 90 کے قریب لوگ مرے, وہ جو ہے وہ ہوا, لیکن جو ہے اس طرح کے جو ایک دھماکے عام صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہاں ریاض صاحب آپ کی طرف سیم سوال, کیا دیکھتے ہیں آپ نواز شریف صاحب کا چیلنج جو ہے طالبان کے؟ اصل میں نواز شریف صاحب کو بہت مشکلات ہوں گی اس ایشو سے ڈیل کرنے میں, کیونکہ انہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ یہ ڈرون حملے رکوائیں گے, اور آلریڈی عمران خان نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم, حالانکہ ابھی وہ پرائم منسٹر بنے بھی نہیں ہیں,
آج ہی سے ان کا بیان آنا شروع ہو گیا کہ بھئی کیوں نہیں رکوا رہے تم. تو یہ ان کے لیے ایک بڑا کڑا امتحان ہوگا، اور ہوگا یہ کہ یہ نہیں رکوا سکیں گے، اور جب نہیں رکوا سکیں گے تو اس سے بلو بیک ہوگا. اب امریکنز تو مار کے آ جاتے ہیں. انہوں نے پہلے نیک محمد کو مارا، اس کی جگہ انہوں نے بیت اللہ محسود کو لگا دیا. بیت اللہ محسود کو مارا، اس کی جگہ حکیم اللہ محسود آ گیا. اب اس کے ڈیپٹی کو مار دیا ہے، اس کی جگہ دوسرا ڈیپٹی بھی انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے. تو یہ تو اکا دکا جا کے مارتے رہیں گے اور وہ ریپلیس کرتے رہیں گے، کیونکہ دے ہیو این انفینٹ سپلائی آف دیز پیپل. اور بلو بیک جو ہے اس کا وہ پاکستان میں ہوتا رہے گا. یہ لوگ پاکستان میں حملے کریں گے ادھر ادھر. تو جب تک یہ نواز شریف صاحب یہ پوری چیز کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے امریکہ کے ساتھ، جب تک یہ مسئلہ. حل بتائیے نواز شریف صاحب کو آپ کی رائے کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو جو بلو بیک ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بلو بیک عوام کی طرف سے، عوام کی طرف، عوام کے اوپر آئے گا نا. بھائی جب جا کے یہ حملہ کرتے ہیں تو امریکہ کو تو نہیں پکڑ سکتے جا کے، وہ تو ان کو پکڑتے ہیں. تو وہ جا کے پھر شہروں میں، اور نواز شریف صاحب کا جو ووٹر ہے وہ بھارت سمپیتھیٹک ہے، شہروں میں جا کے بمباری کرتے ہیں. یہ جب شہروں میں بمباری کرتے ہیں تو عام لوگ مرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سلسلہ جو ہے، اور ابھی تک انہوں نے پنجاب کو چھوڑا ہوا تھا، اب یہ پنجاب کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب تو کہیں گے بھائی اب تو کیا تم نے تو کہا تھا ڈرون رکواؤ گے، ابھی تو ڈرون رکے نہیں، تو وہ ان کو بھی ماریں گے جا کے. کیا کرنا چاہیے؟ بڑی عجیب سچویشن ہے یہ. تو ان کو کرنا یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ڈرون 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 کرتے رہیں، یہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہے ان کا، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بند کریں. بیٹھیں امریکہ کے ساتھ کہ بھئی دیکھو یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو کیسے حل کریں. تم لوگ مار کے آ جاتے ہو، یہ پھر ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں. تو امریکہ کہے گا ٹھیک ہے تم فوج بھیجو، پھر تم بھی انہیں مارو. تو کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ان کو سٹرائک کرنا ہوگا طالبان کو، اکا دکا نہیں ایسی. یہ تو امریکہ والے تو صرف آف بیلنس رکھنا چاہتے ہیں انہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف نہ آئیں. نہیں، نواز شریف صاحب ایک چیز بڑی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سب سارے اسٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. وہ کب بیٹھیں گے ساتھ؟ مطلب یہ زرداری صاحب کے زمانے میں بھی نہیں بیٹھے، اب نواز شریف نہیں بٹھائیں گے تو یہ بلا لیں گے، میٹنگ بھی کر لیں گے اور اے پی سی بلا لیں گے. ہاں، لیکن کیا عمران خان ان کی مانے گا؟ وہ تو کہے گا کہ نہیں تم نے تو کہا تھا بند کراؤ بند کراؤ، کیوں نہیں بند ہو رہی ہے؟ وہ تھوڑی کہے گا یار ہاں ابھی انڈرسٹینڈ کہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ تو واقعی سیریس پرابلم ہے. ہی ول ناٹ بی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب خود کیا کریں گے خیبر پختونخوا میں؟ عمران خان تو کہے گا کہ بھئی یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے روکنا، اور یہ اس کو نہیں روک سکتے، لہٰذا یہ میرے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی نواز شریف پر ہے. تو یہ سیاست چلتی رہے گی ان کی. الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو ورک آن اے پلان ٹو اٹیک the Taliban, to hit the Taliban in their home, to take them out there. And that requires both strikes from above and boots on the ground. Without the combination, it will not happen. اور نہیں اس میں ایک اور بھی تو چیز ایڈ کرنی پڑے گی. وہ اگر وہاں پر اسٹرائک کریں گے، طالبان تو کراچی میں ہی بیٹھے ہیں، وہ تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. وہاں سے مسئلہ یہ کہ وہ تو ویسے ہی بلو بیک ہو رہا ہے نا بھائی، بلو بیک تو ہو رہا ہے ویسے بھی. تو جب تک آپ ان کو ان کے گھر میں جا کے نہیں ماریں گے، جہاں پر یہ بام کی ٹریننگ کرتے ہیں لوگوں کی، جہاں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، جہاں یہ بارود وغیرہ سب اکٹھا کر کے پورا جو ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ جو سر ہے اس کا، یہ تو ایک طرح سے سانپ ہے نا جس کے سر کو کاٹنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو یہ سانپ جو ہے وہ اپنا کرتا رہے گا، اس کے دم پہ حملہ کرنے سے کچھ نہیں. کوئی ہیو ٹو اٹیک یو نو ہیڈ آن. سوال صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سر آپ نے بہت بڑا سوال پوچھ لیا کہ اس کا حل کیا ہے. ہم تو مطلب ابھی تک جس کو کہتے ہیں میرے خیال سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا نواز شریف صاحب کو کیا آپ ایڈوائزر ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اگر آپ وہی بات ہے کہ جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ سوال کیا ہے، کوشچن کیا ہے سر؟ طالبان کے مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، طالبان اور یہ مذہبی دہشت گرد جو ہے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ ہاں، تو اب آپ نے تھوڑا سا ڈیفائن کر لیا، ٹھیک ہے نا. اب جب آئیڈیالوجیکل نظریاتی طور پہ دہشت گردی، اور دہشت گردی بنیادی طور پہ ایک نظریاتی ہتھیار ہے، ٹھیک ہے نا، اٹس این آئیڈیالوجیکل ویپن، پولیٹیکل، اٹس اے وے آف پولیٹیکل ایکشن. اس میں اس کا حل جو ہے، اور آپ ایک دم بہت ہی بڑا سوال پوچھ رہے ہیں، تو حل کبھی بھی نہ پیورلی ملٹری ہوتا ہے نہ پیورلی پولیٹیکل ہوتا ہے. ابھی تک ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کچھ لوگ
اور بہت سارے لبرلز بھی کہتے ہیں نہیں بس اس کا تو ملٹری سولوشن ہے، گھسو مارو مارو مارو، مجھے ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب دوسری کو آپ طرف کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں، کریں بات گے؟ سنیے نا، ہاں. دوسری طرف وہ لوگ تھے عمران خان جیسے لوگ جو یہ کم از کم نظر یہ آ رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ پیورلی پولیٹیکل پرابلم ہے، اس کا پیورلی پولیٹیکل سولوشن ہوگا. نہیں، انہوں نے یہ جب کہا تھا آدمی کہ- نہیں، لیکن ہاں. بات سنیں، جب آدمی حکومت، عمران خان مجھے پتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے پوری کوشچن ہو، لیکن منہ سے اس کی یہی نکل رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اب جب آدمی حکومت میں آتا ہے تو پھر اس کو جیسے آپ نے کہا پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپ واقعی بلو اسکائی سولوشن پوچھ رہے ہیں تو اس کا سولوشن وہی ہوگا جیسے ریاض صاحب نے کہنا شروع کیا نا کہ وہ ایک طرف گورنمنٹ جو ہے حکومت، پاکستان کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت، ایک طرف امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، حل کرنا ہے تو بات کرو کیسے حل کریں، ٹھیک ہے نا. دوسری طرف اپنی عوام کے ساتھ ایک طرف، اور جو ہمارے اپنے پاکستان کے اندر طالبان کے سپورٹرز یا سمپیتھائزرز یا ان کے افیلیٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھا بتاؤ کرنا ہے کیا، نواز ٹھیک ہے شریف نا. صاحب کے بارے میں ہمیشہ وہ سافٹ رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی سافٹ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا سمنتر صاحب نے کہ بھائی ان کے اندر سے بھی جو پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ریٹیلیٹ کریں گے اگر وہ ان کے خلاف کریں گے. ایبسلیوٹلی. لیکن اس میں میرے خیال سے وہ ایک پرنسپل ہے امریکن سیاست میں کہ چائنا سے جب بات کرنی تھی تو نکسن ہی چائنا جا سکتا تھا، کوئی ڈیموکریٹ نہیں جا سکتا تھا چائنا. نہیں لیکن سوال ٹھیک ہے نا؟ نکسن ان میں ہے کون؟ نہیں، کیا نواز شریف نکسن ہے، نواز کیا اور عمران خان نکسن ہے، to کون certain نکسن ہے؟ extent ایک دم And they exact. don't agree. نہیں but the point is There are two Nixons ہاں. and the two don't agree. نہیں لیکن جنرل دیٹ مائٹ بی پارٹ آف اوور پرابلم کیا. لیکن اس سائڈ پہ جو لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ یار طالبان کو صرف مارو نہیں بات بھی کرو، اس میں سب سے آگے ہمارے عمران خان صاحب تھے اور پھر نواز شریف صاحب بھی وہ تھے. تو انہی کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے. اور اگر کوئی امید ہے اس پوری ماحول میں تو وہ یہی ہے. نہیں یہ دونوں نہیں ہے، یہ بات ہے کہ یہ دونوں اس سائڈ سے ہیں جو ان سے پھر بھی بات کرنے کی بات. سمندر صاحب ٹاپک چینج کر رہا ہوں اور میں اسلامک نظریاتی کونسل نے جو ذناب الجبر اور یہ جو مسئلہ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈی این اے ہے جو ثبوت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ریپ ہو یا کوئی اس طرح کرائم ہو تو ڈی این اے استعمال کیا جائے. انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل اور کہا نہیں جی وہ 4 گواہ ہی چاہیے ہوں گے، اور وہ 4 گواہ پروڈیوس نہیں کر سکیں تو پھر وہ عورت کے اوپر جو ہے نا زنا کا مقدمہ چلے گا. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ جو ساری چیزیں ابھی تک ہم ان چیزوں سے نکل نہیں پا رہے ہیں؟ اس سے پہلے آنے سے پہلے ذرا کیونکہ آپ نے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا تھا کہ حل کیا ہے، تو تھوڑی سی میں رائے اپنی جو ہے نا وہ دے دوں اس میں حل کے بارے میں. اور وہ وہاں پر میں عمران خان سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو سلجھانے کی ضرورت ہے، جس میں جو دوسرے لوگ کودے ہوئے ہیں ان کو پہلے وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس کو جو ہے آپ امریکہ سے آپ کو ایک وقت لینا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم جو ہے اس مسئلے کو حل کریں گے، تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ. اس کے بعد پھر آپ جو چلیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے یقیناً اگر امریکہ نکل جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا وہ کھل کے بالکل ان کو بالکل پھر دیکھتے ہیں نا کم سے کم جو ہے ابھی تو وہ بہانہ تو نہیں رہے گا نا وہ کہ بھائی صاحب یہ تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ بہانہ بالکل. خیر اس طرف ہم جو ہے وہ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنی نظریاتی کونسل وغیرہ یہ اس کا جو ہے وہ پہلے ہی کوئی خاص جو ہے فائدہ نہیں تھا. حالانکہ ان میں سے ایک آدھ لوگ جو ہے وہ کافی ذہین آئے. ایک صاحب نہیں ان سے پہلے جو ہے ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہے نہیں غامدی اس میں ایک اور صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ اچھے جو ہے ایک آدھ خیالات دیے کہ بھائی جو ہے کون مسلمان ہے کون نہیں. لیکن یہ جو ہے اس طرح کا جو بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب یہ ڈی این اے کی ٹیسٹنگ. اچھا ایک اور بات یہ آپ نے صحیح نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ صاحب اس کو بالکل رد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ ثانوی حیثیت ہے، اور ثانوی حیثیت جو ہے کوئی انہوں نے ایسی خاص بات نہیں کہ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت اور ایک مرد کے بارے میں کوئی خیال ہو کہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے، اور عورت کسی طریقے سے آدمی کا جو ہے نا وہ کچھ حاصل کر. مسئلہ کس طرح دیکھتے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں وہی نہیں، پاکستان میں وہ نہیں. بات تو یہ ہے کہ جو فرق ہے لوگوں کے درمیان میں ذہنی طور پہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ ایک پرانے دور میں جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں، اس کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، وہ ہیں. اور یہ دوسرے لوگ ہیں جو کہ اس کو بالکل زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور آخر میں جیت ان کی ہو جائے گی جو زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ لوگ خود اپنے طور پہ گڑھا کھود رہے ہیں جس کے اندر وہ خود دفن ہو جائیں گے رفتہ رفتہ کر کے. اس سے پہلے نقصان بہت کریں گے. اصل میں ایک چیز جو وضاحت سے نہیں کی جاتی یہاں پر وہ یہ ہے کہ انہوں نے ریپ میں اور اڈلٹری میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے سب. یہ اچھا جو 4 گواہوں کا جو شہادت کا رول ہے وہ اڈلٹری کے کیس میں ہے.
اور اڈلٹری عام طور پر کنسینچول ہوتی ہے, دونوں راضی ہوتے ہیں. زنا اور زنا بالجبر کا فرق. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ملاؤ یا کسی کا پیچھا نہ کریں, الزامات نہ لگائیں, اس لیے رکھا تھا کہ بھائی گواہ لے کے آؤ. یہ جو ریپ ہے یہ تو فورسبل ہوتا ہے, اس میں تو باقاعدہ کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور زبردستی کر رہا ہے, اور یہ لوگ دونوں کو ایک ہی طرح حدود آرڈیننس میں ٹریٹ کرتے ہیں. تو پہلے تو یہاں اجتہاد کی ضرورت فنڈامنٹل ہے, ایشو ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے علماء حضرات کو, بلکہ ان میں کسی کو سمجھائے, ان سے کہیں کہ بھائی ذرا سوچو اس کے بارے میں. جو ایک آدھ جو مثالیں دی جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ اڈلٹری کے کیسز تھے, وہ ریپ کے کیسز نہیں تھے. تو پہلے تو یہ سمجھو, پھر اس کے بعد رولز الگ الگ بناؤ ان کے, دونوں کا ایک ہی رول نہیں ہو سکتا. اچھا, ریپ کے سلسلے میں کیونکہ کوئی خاص رولز نہیں تھے, لہٰذا اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے, اور اجتہاد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اس میں ڈی این اے ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہے. اچھا, یہ اس میں مجھے یاد آتا ہے کہ جناب یہ جو جیسے نماز اور روزے کا ہے کہ اصول بنا دیا کہ بھائی صبح جب سورج نکلے اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھو, اور جب سورج غروب ہونے والا غروب ہو جائے اس وقت مغرب کی نماز پڑھو. ٹھیک ہے, اس کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. روزہ جو ہے وہ جب سورج نکلے اس سے پہلے شروع کرو, اور ہاں میں بہرحال اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو اب گرین لینڈ میں یہ مسلمان رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر ان کو آپ کہیں کہ بھائی تم اس حساب سے روزہ رکھو, تو ان کا تو پھر سارے سال کا روزہ, سارے 6 مہینے کا روزہ ہو جائے گا ان کا. تو اب اس صورت میں کیا کرے, تو وہاں انہوں نے کیونکہ فورس تھی تو اجتہاد کیا, اور اجتہاد یہ کیا کہ بھائی 12 گھنٹے میں ڈیوائڈ کر لو. اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. دیٹ از ون ایگزامپل کہ اجتہاد کیسے کیا جا سکتا ہے. اتنے بڑے جگہ علماء کو آپ سمجھا سکتے ہیں ویسے. اب یہی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن لے لیتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے داڑھی ہے, میرے داڑھی نہیں ہے, تو میں تو ویسے خارج ہو گیا اس میں سے ڈسکشن, تو اور مسئلہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. سواس صاحب جلدی سے وائنڈ اپ کر دیجیے. یار اس میں میں ایک بات کہوں گا کہ یہ سارا ڈسکشن جو ہو رہا ہے نا, اس سے مجھے ایک بڑا اختلاف یہ ہے, مطلب چیزوں سے نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے کہ ہماری ایک دقیانوسی سوچ ہے اور ایک لبرل سوچ ہے, اور بس ان دونوں کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے. نہیں جناب, یہ نہیں ہو رہا ہے. ہماری جو ایک روایتی سوچ تھی, اور وہ دنیا کے ہر امت یا ہر کمیونٹی, ہر مذہب کی طرح وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی, اور ایک لبرل ریئیکشن ہے, ریشنلسٹ جو بھی ہے. اس کے بیچ میں ایک تیسری چیز ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ایلیفینٹ ان دا روم, جس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں, وہ ایلیفینٹ ان دا روم ہے جنرل ضیاء, اور اس کا جو پورا ایک پروسیس تھا, جو ریاض صاحب نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا کا جو ڈسٹنکشن تھا نا, نہیں ہاں ریاض ایک ہی بات ہے نہیں, لیکن پوائنٹ یہ کہ ریاض صاحب مجھے بدنام کر رہے ہیں, میں خطا کی عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں. تھوڑی سی تو یار ہو جائے پھر ذرا کچھ دو بات. نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈیشن میں کچھ تھا ہی نہیں ہے. نہیں, یہ ضیاء صاحب نے جب چیزیں ڈالنا شروع کی, اور ہمارے جس کو کہتے ہیں کہ ثقافت اور ہر چیز کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ شروع کیا نا, اس میں ایک سوچی سمجھی اور ان کا ایک پوائنٹ, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ جید علماء کہتے ہیں, جید علماء اور ہمارا وہ نہیں ہے, جید کہیں یا کچھ بھی کہیں, یا اس وقت کے بیسیکلی جید علماء جو 100 باتوں کی ایک بات, وہ یہی ہیں. 100 باتوں کی ایک بات, یہ 2 سائیڈڈ فائٹ نہیں ہے, یہ 3 کارنرڈ فائٹ ہے کم از کم. اور اس میں جب تک ہم اس کو ریکگنائز کر کے اور اس طرح سے بات کرنا شروع نہیں کریں گے, کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آڈینس, آپ نے گفتگو سنی, میں بالکل وقت ختم ہے, تو وائنڈ اپ اسی نوٹ پہ کروں گا. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور اس وقت نواز شریف صاحب کی ایز اے وزیر اعظم انوگریشن ہو چکی ہوگی, تو ہمارے پاس مزید ٹاپک ہوں گے, اور دیکھیں گے کہ یہ انوگریشن کیسی گئی, اور کیا ان کی اسپیچ تھی تقریر میں, وہ کیا باتیں کریں گے. جو 2 ایشو ہیں, الیکٹریسٹی اور سب میں جو اہم ایشو نظر آ رہا ہے دہشت گردی, کس طرح اس کو کاؤنٹر کریں گے. فراز درویش اجازت دیجیے, فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.